अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी ज़िद्दी बादशाह। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी गुलफिशां था। शहज़ादी गुलफिशां अपनी खूबसूरती, खुश अखलाकी और अक्लमंदी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी और कई मुल्कों के शहज़ादे उससे शादी के ख्वाहिशमंद थे। मगर बादशाह उन शहज़ादों की तरफ से आने वाले हर रिश्ते को नामंजूर कर दिया करता था। ये बात नहीं थी कि वो शहज़ादे खूबसूरती या बहादुरी में किसी से कम थे। बादशाह के पास उन रिश्तों से इनकार की सिर्फ एक ही वजह थी। शहज़ादी गुलफिशां चूँकि उसकी इकलौती बेटी थी और वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी लाडली बेटी की शादी किसी दूर दराज के मुल्क के शहज़ादे से हो जाए और वो उससे जुदा होकर दूर चली जाए। बादशाह ने दिल में सोच रखा था कि उसकी शादी अपने मुल्क के ही किसी अच्छे से नौजवान से कर देगा और उसका महल अपने महल के बराबर में बनवा देगा ताकि वो दोनों इसमें रह सकें। इस मकसद के लिए उसने निहायत माहर मुमारों से महल की तामीर भी शुरू करवा दी थी। बादशाह अपनी मलका से भी बहुत मोहब्बत करता था। वैसे तो वो हर लिहाज से एक बेहतरीन हुक्मरान था। हुकूमत के अमूर में बहुत दिलचस्पी लेता था और अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा रहता था। मगर उसकी ज़िद ने सबको परेशान करके रख दिया था कि वो शहज़ादी की शादी किसी दूर दराज के मुल्क के शहज़ादे से नहीं करेगा। मलका उसको लाख समझाती कि लड़कियां तो पराई होती हैं, एक रोज़ उनको अपने घर जाना ही पड़ता है, मगर बादशाह के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक रोज़ जब उसी मौजू पर बात हो रही थी तो मलका ने बादशाह को अपनी मिसाल दी कि वो 7 समुंदर पार एक मुल्क की शहज़ादी थी, मगर बादशाह से शादी करके उसे भी अपने माँ बाप को छोड़कर आना पड़ गया था। बादशाह इस बात पर कायल तो क्या होता, मुस्कुराकर बोला, मलका, अगर आपके अब्बा भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करते जितनी कि हम शहज़ादी गुलफिशां से करते हैं, तो वो भी आपको ब्याह कर इतनी दूर नहीं भेजते। मलका ने ये बात सुनी तो मुंह फुलाकर बोली, जहाँपनाह, आपको पता है मेरे अब्बा हजूर मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते थे। मैं एक लम्हे के लिए भी उनकी नज़रों से ओझल हो जाती थी तो वो बेचैन हो जाते थे। बादशाह को एहसास हो गया था कि उसके मुंह से एक नामुनासिब बात निकल गई है जिससे मलका की दिल आज़ारी हुई है। उसने कहा, प्यारी मलका, हम माफ़ी चाहते हैं, हमने मजाक ही मजाक में एक गलत बात कह दी थी, वरना हकीकत तो ये है कि तमाम बाप अपनी बेटियों से यकसा मोहब्बत करते हैं। मलका ने बादशाह की शर्मिंदगी महसूस करके नरमी से कहा, मेरा ख्याल है कि हमारी शहज़ादी मुल्क फ़ारस के शहज़ादे अहमर को पसंद करती है। आपको याद है ना कि वो अपने माँ बाप के साथ थोड़े दिन पहले हमारे मुल्क में आया था। दोनों हालांकि चंद रोज़ ही एक साथ रहे थे, मगर इतने कम अरसे में ही आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। उसकी माँ ने शहज़ादी का रिश्ता भी मांगा था, मगर आपने कह दिया था कि सोच कर जवाब देंगे। मेरा तो ख्याल है कि आप हाँ कर दीजिए। शहज़ादा अहमर हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बादशाह ने मलका की बात का जवाब तो नहीं दिया, सिर्फ इतना कहकर उठ खड़ा हुआ, मलका, तुम इस सिलसिले में जल्द ही खुशखबरी सुनोगी। ये कहकर बादशाह तो कमरे से निकल गया और मलका धक से रह गई कि जाने बादशाह क्या करने वाला है। बादशाह का एक वज़ीर भी था, बहुत अक्लमंद, वफ़ादार और बादशाह का जानिसार। वज़ीर का एक बेटा भी था और उसका नाम शहरयार था। वो तलवारबाजी, तीरंदाजी और नेज़ाबाजी में यकता था। सूरत शक्ल उसकी ऐसी थी कि जो देखे देखता रह जाए। शहज़ादी गुलफिशां और शहरयार का बचपन एक साथ ही गुजरा था। बादशाह और मलका उसको अपने बेटों की तरह ही चाहते थे।
یہی وجہ تھی کہ اس کی تعلیم و تربیت اور تلوار بازی وغیرہ کی تربیت شہزادی گلفشاں کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک کنیز بھاگتی ہوئی ملکہ کے پاس آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ملکہ عالیہ، جلدی سے آئیں، شہزادی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز کی بات سن کر ملکہ گھبرا گئی اور دوڑ کر شہزادی کے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا شہزادی گلفشاں آنکھیں بند کیے اپنے بستر میں لیٹی ہوئی ہیں۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے وہ بے خبر سو رہی ہیں۔ ملکہ نے غصیلی نظروں سے کنیز کی طرف دیکھا اور بولی، شہزادی تو سو رہی ہیں، تم کہہ رہی ہو کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، ملکہ حضور، شہزادی صاحبہ اچھی خاصی مجھ سے باتوں میں مصروف تھیں کہ اچانک انہوں نے ایک چیخ ماری اور بستر پر گر پڑیں۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دیں مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات سن کر ملکہ کو بھی تشویش ہوئی۔ اس نے پہلے تو شہزادی کو ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی، پھر جب کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو اس نے بادشاہ کو اطلاع کروائی۔ شہزادی کی خراب طبیعت کے بارے میں سن کر بادشاہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بھاگا بھاگا آیا اور محل کے تمام طبیبوں کو طلب کر لیا۔ وہ سب شہزادی کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک طرف وزیر زادہ شہریار بھی منہ لٹکائے خاموش کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب طبیبوں نے معائنہ ختم کیا تو وہ خاصے مایوس تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ شہزادی کا مرض ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ بادشاہ نے اسی وقت ملک کے دوسرے حکیموں اور طبیبوں کو بھی طلب کر لیا اور شہزادی کو دکھایا گیا مگر بے سود۔ شہزادی کا مرض کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور وہ بدستور اپنے بستر پر بے سود سوتی رہی۔ اسی پریشانی میں شام ہو گئی۔ اگلے روز مایوس ہو کر بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادی کو نیند سے بیدار کرے گا شہزادی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر کوئی بھی حاضر نہیں ہوا۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جب بڑے بڑے حکیم اور طبیب اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تو وہ کیا کر لیں گے۔ اس صورتحال سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان تھے۔ ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی کہ ایسے میں ایک چوکیدار نے آ کر اطلاع دی کہ ملک فارس کا شہزادہ احمر آیا ہے اور شہزادہ کے علاج کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نا امید بادشاہ کی امید ابھی باقی تھی۔ اس نے شہزادے احمر کو فوراً ہی اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ محل کے پہرے دار اس کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بادشاہ اس سے پہلے بھی ملا ہوا تھا۔ چند روز قبل وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے محل میں آیا تھا۔ شہزادہ احمر نے جھک کر بڑے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور بولا، جہاں پناہ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا۔ منادی کرنے والوں سے سنا کہ شہزادی صاحبہ نیند سے نہیں جاگ رہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے گفتگو کرنے کے انداز اور وجاہت نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر اس خوبرو شہزادے نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو وہ ضرور اس سے اس کی شادی کر دے گا۔ پھر بھی اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک سوال کیا، تم تو ایک شہزادے ہو، حکمت کے کاموں سے تمہارا کیا واسطہ؟ شہزادے احمر نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ، شہزادی صاحبہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہارا مطلب ہے یہ کسی جادوگر یا دیو وغیرہ کا چکر ہے؟ شہزادہ احمر نے نفی میں سر ہلا کر کہا، جی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس نے ہیرے جواہرات سے بھری ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈبیا نکالی اور اسے بادشاہ کو دکھا کر بولا، شہزادی صاحبہ کو کچھ بھی ہوا ہو، ان کا علاج اس ڈبیا میں بند ہے۔
بادشاہ حیرت اور دلچسپی سے اس ڈبیا کو دیکھنے لگا۔ احمر کی بات میں جانے کیا بات تھی کہ ملکہ کو بھی امید ہو گئی کہ اس کی بیٹی اب ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر زادہ شہریار بھی وہیں تھا اور بڑی دلچسپی سے شہزادے کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد بادشاہ اور وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں شہزادی محو خواب تھی۔ شہزادے احمر نے بغور شہزادی کو دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ خوبصورت ڈبیا کھول کر اس میں سے ایک پر نکالا۔ وہ پر حسین و جمیل رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہزادے احمر نے اس پر کو شہزادی کے تلووں سے لگایا۔ جیسے ہی پر نے اس کے تلووں کو چھوا، شہزادی کو ایک ہلکی سی چھینک آئی اور وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرانی سے سب کو دیکھنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ کے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی۔ بادشاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ابا حضور، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں میری بیٹی، تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر بادشاہ نے شہزادہ احمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، شہزادے، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ یہ خبر تھوڑی ہی دیر میں پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ اس خوشی میں بادشاہ نے غریبوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ چند روز کے بعد حسب وعدہ شہزادہ احمر اور شہزادی گلفشا کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت شہزادی بادشاہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی، ہم غلطی پر تھے۔ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک روز اپنے گھر جانا پڑتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری شادی احمر جیسے خوبصورت اور ذہین شہزادے سے ہوئی ہے۔ ملکہ شہزادی کی جدائی سے رنجیدہ تو تھی، مگر اس بات پر خوش بھی تھی کہ بادشاہ نے شہزادی کی شادی کے سلسلے میں اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ اس نے بھی شہزادی کو گلے سے لگا کر دعائیں دیں۔ اس موقع پر سارے وزیر، مشیر اور دوسرے ملازمین وہاں جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بے شمار قیمتی تحفے دیے تھے اور 100 سپاہیوں کا دستہ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے شہزادی نے چاروں طرف دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ جلد ہی اس کی نگاہ وزیر زادے شہریار پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں سر جھکائے اداس کھڑا تھا۔ شہزادی دوڑ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولی، شہریار بھائی، اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے، میری شادی کبھی بھی شہزادہ احمر سے نہیں ہوتی۔ آپ نے اتنی اچھی ترکیب بتائی تھی کہ ابا حضور اپنی شرط سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شہریار مسکرا کر بولا، میں نے بہت ساری کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ کوئی شہزادی جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی تھی تو بادشاہ سلامت یہی اعلان کرواتے تھے کہ جو شہزادی کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تم جھوٹ موٹ کی سوتی ہوئی بن جاؤ اور شہزادہ احمر تمہیں ٹھیک کر دے۔ اس نے بھی بڑی مہارت سے اپنا کام کیا تھا۔ بادشاہ سلامت کو ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ اب تم سے یہی کہنا ہے کہ وہاں جا کر ہمیں بھول نہ جانا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نے اداسی سے کہا، میں ابا حضور کو، امی حضور کو اور شہریار بھائی آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ڈھلک گئے۔ شہزادہ احمر بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، شہریار، تم ایک اچھے اور سچے دوست ہو۔ تم اگر وہ ترکیب نہ بتاتے اور میری شادی شہزادی سے نہ ہوتی تو میں خود سچ مچ کا سوتا شہزادہ بن گیا ہوتا۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہریار کو گلے سے لگا لیا۔ شہریار نے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ قافلہ شہزادی کو لے کر پردیس روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔